बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमने बात करनी है नबूवत के एक झूठे दावेदार जाहिद खान कज़्ज़ाब के बारे में। जाहिद खान कज़्ज़ाब जिसका ताल्लुक लाहौर से है और अभी जर्मनी के अंदर मुकीम है, और इसने पिछले दिनों हमसे डिबेट वगैरह भी की और जिससे हमें पता चला कि इसने तो नबूवत का दावा किया हुआ है। ये अपने आप को कहता है कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ और मेरे ऊपर वही नाज़िल होती है, और सेम वही तरीका कार्रवाई है इसका कि जिस तरीके से मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का तरीका वारदात था, तरीका वारदात वो ही है, और तमाम तरीका तबलीग का और नशर इशात का वही है, वहीं से कॉपी की है जिस तरीके से मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने की। हाल ही में जाहिद खान कज़्ज़ाब की एक वीडियो अपलोड हुई है और वो वीडियो हम अभी अपनी इस वीडियो के आखिर में लगा देंगे और उसको आप सुन लीजिएगा। दिल तो बहुत दुखता है, लेकिन क्या करें कि हमें इन झूठे लोगों का, कज़्ज़ाब लोगों का जवाब देना पड़ता है और इल्मी तरीके से रद्द करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो ये बहुत तौहीन है और ज़बरदस्त किस्म की गुस्ताखी है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन नकल कुफर ना बाशियत। हम नाकिल लोग हैं और हमने चूंकि रद्द करना है इन लोगों का, और बाद में चूंकि ये लोग फिर सोशल मीडिया के ऊपर शोर शराबा करते हैं कि कोई जवाब देने वाला नहीं, और देखो जी मैंने एक इतराज़ कायम किया है तो इसका जवाब नहीं है। जाहिद खान कज़्ज़ाब ने इस वीडियो के अंदर, वीडियो तवील है, आप खुद देख लीजिएगा, इतना टाइम भी नहीं होता, इतना वक्त नहीं होता कि हम अपने वीडियो क्लिप को लंबा करें और इन लोगों की जो बकवासात हैं वो लंबी चौड़ी सारी अपनी वीडियो के अंदर ऐड करें। जाहिद खान ने एक इतराज़ किया है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और असल में ये इतराज़ इसलिए किया इसने कि ये अपने आप को, अब इसने नबी होने का ऐलान किया, दावा किया कि मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, तो इसने किसी तरीके से ये तो अब साबित करना है कि देखो मैं नबी हूं। अब इसने किया ये है कि जो एतराज़ात कादियानी मरज़ई उठाती हैं सेम वही एतराज़ात ये उठा रहे हैं। दरअसल ये वो वाली बातें करता है जो कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने की या कि आजकल के कादियानी मरज़ई लोग करते हैं। चूंकि मरज़ई कादियानी भी नबूवत के जारी रहने के कायल हैं और ये कहते हैं कि नबूवत अभी जारी है, और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने कहा कि मेरे बाद मज़ीद 10,000 नबी और भी आ सकते हैं, ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने कहा। अब चूंकि नबूवत का दरवाज़ा एक झूठे ने खोला और मज़ीद झूठे और भी आ रहे हैं, और कादियानियों में से ही निकल निकल के नए नए रंग और रूप में, नए नए लिबादे में, और थोड़े थोड़े अकायद और नज़रियात के तफावुत से अब नए नए मज़हब, फ़िरके, टोले, ग्रोह, कल्ट सामने आ रहे हैं। गुजारिश ये है कि इसके अंदर इसने ये कहा कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हो का जब इंतकाल हुआ, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ये मेरा बेटा जिंदा रहता तो ये ज़रूर नबी होता। अब यहाँ पे जाहिद खान कज़्ज़ाब कहता है कि देखा ना कि वो नबी था, या ये है कि उसने नबी होना था तो लिहाजा वो मर गया, तो इससे ये भी पता चला कि नबूवत का सिलसिला भी जारी है। और ये वो ही इतराज़ है जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी करता रहा और आजकल के कादियानी मरज़ई करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी जो है ये कादियानियों को भी जवाब होगा और जाहिद खान कज़्ज़ाब को भी जवाब होगा। और चूंकि ये लोग कुरान और हदीस को तो मानते नहीं हैं, कादियानियों का तो ये मामला है कि वो कहते हैं कि कुरान वो है कि जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के ऊपर नाज़िल हुआ, और हदीस वो वाली ही दुरुस्त है कि जिसमें ये लिखा है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी सच्चा है, लिहाजा जिसमें ये नहीं लिखा उस हदीस को हम मानते नहीं हैं। जाहिद खान कज़्ज़ाब का ये मामला है कि वो सिरे से कुरान का भी इनकार करता है, हदीस का भी इनकार करता है, और ये मुर्तद शख्स है जो कि पहले मुसलमान था, इसके वालिदैन भी मुसलमान हैं, लेकिन ये इसने इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार किया और नबूवत का खुद दावा कर दिया। मैं अभी हवाला जात भी देता हूँ आपको, और हवाला जात देने से पहले ये किताब जाहिद खान कज़्ज़ाब की मेरे हाथ में है, और इसका नाम ही अगर आप देख लें, इसके टाइटल पेज पे क्या लिखा है तो इतना ख़तरनाक इसका नाम है अल अमान वल हफीज़
سلیمان رشدی نے یہی خباثت کی تھی تو اس کے سر کی قیمت کروڑوں اربوں ڈالر رکھ دی گئی اور وہ ابھی روپوش ہے۔ تسلیمہ نسرین نے یہی گستاخی کی تھی کہ اس کے سر کی قیمت اربوں ڈالر رکھ دی گئی، وہ بھی ابھی روپوش ہے۔ یہی گستاخی راجپال نے بھی کی تھی تو اس کا سر قلم کر دیا گیا، اور یہ گستاخیاں پہلے بھی ہوتی رہیں لیکن وہ نابود ہو گئے اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ان کا نام و نشان نہ رہا۔ لیکن نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا کہنا، وہ تو سچے ہیں، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، وہ رحمت عالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور ان کے لیے تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو ان کی مثل کوئی نہیں، ان کی مثال کوئی نہیں، ان کا تو سائے کی مثال کوئی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی گستاخ پیدا ہو رہے ہیں اور یہ نبوت کے جو دعوے کر رہے ہیں، در حقیقت یہ سارے اسلام سے خائف ہیں، اور یہ جو نا ایجنٹ لوگ ہیں اسلام دشمن عناصر کے، اور ان کی لگامیں کسی اور کے ہاتھ میں اصل میں ہوتی ہیں۔ تو یہ ان کا سارا عناد جو ہوتا ہے وہ اسلام کے بارے میں ہوتا ہے۔ کبھی بھی ان لوگوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم یسوع ہیں۔ اگر یہ یسوع ہونے کا اقرار کریں تو یہ جو ہے عیسائی جو ہے ان کے مخالف ہو جائیں، اور ان کے ملکوں میں بیٹھ کے یہ اس قسم کے دعوے کبھی نہیں کرتے۔ کبھی بھی ان لوگوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم عزیر ہیں، نہیں تو یہودی جو ہیں یہ ان کے مخالف ہو جائیں۔ کبھی ان لوگوں نے یسوع کی یا عزیر علیہ السلام کی کبھی توہین نہیں کی۔ اس کی مرکزی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جن کی گود کے اندر ہم بیٹھے ہیں وہی ہمیں کھلا پلا رہے ہیں، تو یہ لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ یہ لوگ پاکستان میں نہیں رہتے، پاکستان سے بیرون یہ دنیا میں رہتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر یہ لوگ توہین کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دل دکھاتے ہیں۔ علامہ الحفیظ، آئیے جی ہم ابھی زاہد خان قذاب کے اٹھائے گئے ایک اعتراض کا جواب دیتے۔ اب یہ جو لا نبی وادی کی جو لعنت ہے، یہ 1500 سال سے جو ہے یہ پڑی ہوئی ہے۔ نبیوں کو قتل کر دیا، خاموش کرا دیا گیا ہے، بولے تو وہیں اس کو مار دیا جائے۔ او اندھو، اب ایک اور بات کی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ حدیث سے اگر محمد نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد نبی نہیں، مدینہ میں آ کے ابراہیم بچہ پیدا ہوا اور وہ 18 سال کی عمر میں آ کے وفات پا گیا، اس کو لحد میں اتارتے ہوئے محمد کی زبان سے بے اختیار نکل گیا۔ یہ حدیث ہے ماریا قطبیہ کا، ماریا قطبیہ سے وہ بچہ پیدا ہوا تھا ابراہیم، اس کو لحد میں اتارتے ہوئے بے اختیار نکل گیا زبان سے، لو عائشی اللہ کان صدیق النبیہ، اگر یہ میرا بچہ زندہ رہتا تو نبی بھی ہوتا اور صدیق بھی ہوتا۔ کیا محمد بھول گیا تھا کہ اس نے تواتر کے ساتھ کہا ہوا پہلے بھی کہ میرے پاس نبی نہیں ہے؟ بچے کو لحد میں اتارتے ہوئے یہ ساری چیزیں بھول گیا تھا اور کہا کہ میرا بیٹا یہ نبی بھی ہوتا صدیق بھی ہوتا۔ اس پر یہ اندھے مسلمان یہ کہتے ہیں تبھی تو خدا نے مار دیا۔ یہ ایک اور بڑا بہتان ہے خدا کے اوپر۔ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی فاسق ہو، کوئی غلط شخص ہو جس سے دنیا کا کھانا خراب ہونے والا ہو، اسے خدا مار دے تو لاجک تھوڑی سی چلو اس کو مار دیا تاکہ انسانیت بچ جائے۔ ایسے بچے کو مارنا جو نبی بھی بنتا اور صدیق بھی بنتا، یہ لاجک نہیں ہے۔ اگر خدا اچھائی ہے کہ وہ بچہ نبی اور صدیق بن جاتا، اسے اس لیے مار دیا کہ محمد کے بعد نبی نہیں آ سکتا، وہ اچھے لوگوں کو بھی مارنا شروع کر دیا، نبی اور صدیقوں کو بھی مارنا شروع کر دیا اس نے، تو وہ کیسا خدا ہے؟
ظاہر خان نے جو حدیث جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ حدیث مختلف کتابوں کے اندر لکھی ہے، اور جہاں پر یہ حدیث لکھی ہے وہاں پر محدثین نے اور شارحین نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ سب سے پہلا حوالہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ مسند امام احمد بن حنبل کا ہے، اور یہ حدیث نمبر 12358 ہے، اور اس کے نیچلی لائن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وَإِسْنَادُهُ ضعیف جداً، یعنی اس کی سند جو ہے بہت ضعیف ہے۔ آگے ایک اور حوالہ آپ سماعت فرمائیں۔ سنن ابن ماجہ کا یہاں پہ حوالہ میں دینا چاہ رہا ہوں، اور اس کا مطبوع اور صفحہ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر۔ یہ حدیث نمبر 1511 ہے، اور اس کے نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ اسنادہ ضعیف جداً، اس کی جو سند ہے بہت زیادہ ضعیف ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ابراہیم بن عثمان وہو العیسیٰ متروک، یہ جو راوی ہے یہ متروک ہے۔ جی دوستو، آپ نے یہ دو حوالے دیکھ لیے، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو قادیانی مرزائیوں کے اعتراض کے جواب میں بھی ہوگی، اور یہ ظاہر خان قذاب کے جواب میں بھی ہوگی، اور دیگر اس قسم کے جو لوگ ہیں جو اس قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں اور یہی حدیث کوٹ کرتا ہے آج کل کا نبوت کا جھوٹا دعوے دار ناصر سلطانی، طاہر نسیم ہے، اور عبدالغفار جمبا۔ اس قسم کے اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ہوئے ہیں، تو وہ اس حدیث کو لازمی کوٹ کرتے ہیں۔ تو ان سب لوگوں کو اور ان کے ماننے والوں کو آج کا ہمارا جواب ہوگا۔ یہ ابھی ہم نے جو کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اب ان لوگوں کی جاننے بلا کہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے، حدیث کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، چونکہ ہم مسلمان ہیں، قرآن ہمارا ہے، حدیث ہماری ہے، ہم اس کو بہتر جانتے ہیں، اور تم لوگ تو معترض ہو، تمہارا کام ہے صرف اعتراض کرنا۔ تم لوگوں کو کیا پتا کہ ہم کس چیز کو کن معنوں میں سمجھتے ہیں، اور کس چیز کا کون سا درجہ ہے، اور کس چیز کی کیا اہمیت ہے، اس کو مسلمان علماء ہی سمجھتے ہیں۔ تم لوگوں کی جاننے بلا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط برتی گئی، اور کسی شخص نے یہ کہا کہ یہ حدیث ہے تو اس کی جانچ پڑتال کی گئی کہ اگر اس شخص نے کہا ہے کہ یہ حدیث ہے تو پہلے تو یہ پتہ کیا جائے کہ یہ جو ہمیں سنا رہا ہے یہ حدیث، آیا یہ کس کیٹاگری کا ہے، آیا یہ صحیح مسلمان ہے، یہ صالح ہے، یہ متقی پرہیزگار ہے، یہ سنتوں کا عامل ہے، اس کی ذات اور کردار میں کوئی نقص تو نہیں ہے کسی قسم کا، یہ کوئی شراب یا زنا وغیرہ کا مرتکب تو نہیں ہے، یہ کوئی اور دیگر گناہ تو نہیں کرتا، نمازیں تو نہیں چھوڑتا، یہ روزے تو نہیں چھوڑتا، اس قسم کے کوئی کام تو نہیں کرتا جس کے اوپر اس کی شخصیت کے اوپر لوگ تان کر سکیں۔ تو اس قسم کے اگر کسی راوی سے کوئی حدیث ہم تک پہنچتی ہے تو ہمارے شارحین جو ہیں، محدثین جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کہ یہ ایک ایسے شخص سے ہو کر ہم تک پہنچی ہے، اس کے اندر یہ جو شخص ہے، یہ جو راوی ہے، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، اس کی ذات اور کردار کے اوپر تان ہے، اور جس کی ذات اور کردار کے اوپر تان ہوگا یقینی سی بات ہے اس کے قول کے اوپر بھی تان ہوگا کہ یہ پتہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہو۔ تو لہٰذا ایسا راوی کہ جس کی ذات کے اوپر تان ہو، اس کو محدثین اور شارحین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جس حدیث کی سند کے اندر اس قسم کا راوی ہو۔ تو لہٰذا جس حدیث کو یہ قادیانی مرزئی لوگ اور نبوت کے جھوٹے دعوے داران پیش کرتے ہیں، تو یہ حدیث آپ نے دیکھ لی کہ حضرت ابراہیم والی یہ ضعیف حدیث ہے، اس کی سند کے اندر ایک شک اور شبہ ہے اور ایک تان ہے اس کے اندر موجود ہے، تو لہٰذا یہ حدیث متروک ہے، اور اس کو علماء کرام تسلیم نہیں کرتے۔ جب علماء اسلام اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو تم کون ہوتے ہو کہ تم اٹھ کے یہ کہو کہ نہیں یہ دیکھو نا یہ آیا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے نا اس سے نتیجہ یہ اخذ ہوا، نتیجہ تو بعد میں اخذ ہوگا، پہلے تو یہ دیکھو نا کہ یہ چیز اصل میں حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں۔ جب حقیقت میں وہ چیز ہے تو پھر اس میں سے جب تم نتیجہ اخذ کرو گے تو پھر بھی بات کچھ سمجھ میں آتی ہے۔
لیکن ایک چیز ہے ہی نہیں اور اس کو ہماری طرف تم منسوب کرو، اسلام کی جانب منسوب کرو، تو یہ پھر ساری دنیا کے سامنے ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اور سمجھدار لوگ خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ واقعی بھائی یہ بات تو ایسے ہے، تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے ہمیں، فقط تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھنا چاہیے۔ قادیانی مرزائی لوگوں کا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ وہ تصویر کا صرف ایک رخ دکھاتے ہیں، دوسرا رخ نہیں دکھاتے۔ ان کو پتا ہے کہ جب دوسرا رخ دکھایا تو ہماری بات کو کوئی تسلیم کرے گا نہیں، اور کیونکہ ہم نے اپنی یہ چورن کی اور پھکی کی دکان چلانی ہے تو اس دکان کو چمکانے کے لیے ایسی گٹی پٹی قسم کی چیزیں جو نا وہ پیش کی جائیں تاکہ لوگوں کے ذہن متزلزل ہو جائیں اور شکوک و شبہات کا شکار ہو کے ہمارے جال میں پھنس جائیں۔ جی دوستو، بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ ویڈیو ابھی آپ کو دکھائی جاتی ہے جو کہ اس نے بکواس کی ہے زاہد خان قذاب نے، تو بقایا جو ہے نا اس سے پہلے بھی ہماری کافی ویڈیوز ہمارے چینل کے اوپر موجود ہیں، ختم نبوت ٹائمز کے اوپر، وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو بقایا تفصیلات وہاں پہ مل جائیں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔